KPK के जो अली गंडापुर साहब हैं, वो भी इनकारी हैं अफ़गान महाजरीन की वापसी की। इसके ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ह है। जो एशियन ब्लॉक बन रही है उनके अगेंस्ट इनको इस्तेमाल करने के लिए दोबारा तैयार किया जा रहा है। स्टैंड नहीं करेंगे अफ़गानियों पे, क्यों स्टैंड नहीं करेंगे? जब अब यहाँ से वो जा रहे हैं, यहाँ पे उनके बच्चे पैदा हुए। आप आइन में देखें, एक एक्ट बनी कि जो पाकिस्तान में बच्चा पैदा हो जाए वो पाकिस्तानी कहलाएगा। अफ़गान महाजरीन जो हैं पिछले 40 सालों से तकरीबन हमारे यहाँ जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कारोबार की, शादियाँ की, हमारे यहाँ सब कुछ किया। लेकिन जब हमारा पाकिस्तानी वहाँ कारोबार के लिए अफ़गानिस्तान जाता है तो वो मार दिया जाता है। तो उस पे आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं? अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया। एक आध केस इस तरह आया था कि वहाँ के ठेकेदार भी इनको पैसे नहीं दिया करते थे। मतलब अफ़गानी जो भत्ते की कॉल्स करते हैं, आपके हिसाब से वो एक अफ़वाह है, कन्फर्म ऐसा कुछ नहीं है? नहीं जी, अफ़वाह नहीं है, अफ़वाह नहीं है। बहुत सारे केस इस तरह हुए। अच्छा, पाकिस्तान में जो वारदातें होती हैं चोरी और डकैती की, उसमें भी तो अफ़गानी मुलविस होते हैं, तो फिर आप कैसे उनके हक़ में हैं कि वो रुक जाएँ यहाँ पर और ना जाएँ? तो इसमें बिल्कुल अफ़गानी शामिल होते हैं, लेकिन वो अफ़गानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10% शामिल होंगे। अच्छा, पासबान तंज़ीम जो है वो तो ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बहुत आवाज़ उठाती है, लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कभी कुछ कहा नहीं है, ऐसा क्यों? दहशतगर्दी हर उस अमल को, हर उस बात को, हर उस काम को कहा जा रहा है अमेरिका के अगेंस्ट। सारी दुनिया में जो सबसे पहले इसके अगेंस्ट निकला है इस दहशतगर्दी की, हम उसको दहशतगर्दी कहते थे, तो पासबान निकली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फ़रज़ीन। नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन की वापसी का अमल जारी है। PTI, जमात इस्लामी और पासबान इनको मुल्क बदर करने के ख़िलाफ़ है। अफ़गान महाजिरीन को मुल्क से निकालने का फ़ैसला वफाकी हुकूमत का था, जिसको अवाम ने बहुत सराहा, मगर कुछ सियासी लोग इसके अब भी मुखालिफ हैं। नाज़रीन, इसके अलावा मुल्क में बिगड़ते हुए हालात, स्नैचिंग और दहशतगर्दी, इन जैसे इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तंजीम पासबान पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर कारी मसाइब गुल मुहिब साहब। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत वेलकम करते हैं हम आपको अपने पॉडकास्ट में। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी, बहुत शुक्रिया मुहतरमा। तो सर, हम जो है अपने पॉडकास्ट का आगाज़ इसी बात से करते हैं कि पासबान तंजीम की बुनियाद कब रखी गई और इसका मकसद क्या था? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशहूर हूँ आपकी इस चैनल्स का, शुक्रिया। आप तमाम दोस्तों का। पासबान पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद 1990 में रखी गई। स्टार्ट में एक सियासी जमात के साथ अटैच थी। 92 में सियासी जमात ने इसके अगेंस्ट अपनी एक दूसरी जमात बना ली, एक तंजीम बना ली, तो ये डिपेंडेंट रही। बेसिकली पासबान का माइंड और पासबान का मिजाज ही ऐसा है कि ये कभी झुकता नहीं है, कभी जुल्म के साथ, वायलेशन के साथ, नाइंसाफ़ी के अगेंस्ट हमेशा ये खड़ा रहा है। वो जुल्म और वायलेशन कोई भी करे, चाहे वो कोई लीडर करे, सियासतदान करे या कोई ब्यूरोक्रेट करे, हर मकतब फ़िक्र के लोग जो भी जुल्म करते हैं, पासबान उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। 2000 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदा चला आ रहा हूँ। हमारे यहाँ हर 3 साल में बाकायदा इलेक्शन होता है और पासबान सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इश्यूज़ पे काम करता है। एजुकेशन पे काम करता है, पासबान हेल्थ पे काम करता है, वोकेशनल पे काम करता है। ये जो हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें जो है उनके लिए, उनके हुकूक पे बात करता है। पासबान ने एजुकेशन के हवाले से 333 स्कूल्स, फ्री स्कूल्स खोले अच्छा। और पासबान ने BHUs 17 खोले और स्टिल अभी भी हमारी ग्रेटर सेंटर चल रही है। इसके अलावा जब भी डिज़ास्टर होते हैं, कुदरती आफ़ात के सिलसिले में हमारी खिदमत बहुत नुमाया है। पासबान पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की कारकुनों की खिदमत बहुत नुमाया है। बालाकोट में हमने 4 महीने कैंप लगाया है ज़लज़ले के दौरान। हमने वहाँ पे मानसेरा में, बेशाम में, बटल में, गड़िया बुल्ला में। 2005 वाला? जी सर। तो हमने वहाँ पे काम किए, 4 महीने हमारा वहाँ पे बेस कैंप रहा। अच्छा। हमने
ایک بالاکوٹ سٹی ہم نے اڈاپٹ کی وہاں پہ. یہ یہاں پہ ابھی نیو بالاکوٹ سٹی بنی ہوئی ہے. الحمدللہ یہ اعزاز پاسبان پاکستان کو حاصل ہے کہ اس کا جو میپ تھا وہ پاسبان پاکستان نے بنایا, ایک کفن پہ بنایا تھا. ایجوکیشن میں ہم نے سارے پاکستان میں بالخصوص پختونخوا میں بہت سارے کام کیے, بہت سارے اسکول کھولے, ٹیوشن سینٹر کھولے. ہم نے چائلڈ لیبر کے لیے ایجوکیشن کا سسٹم ٹھیک کیا. ہم نے مختار مائی کا ایک نام آپ نے سنا ہوگا, بالکل. جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو پاسبان پاکستان ان کے ہاں پہنچ گئی اور جتوئی, اور ہم نے مختار مائی کے گھر ہی میں ایک اسکول کھولا ان کے لیے. اچھا. تو اس کے بعد تو ابھی تو مختار مائی کچھ اور ہی مقام پہ ہیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ پاسبان اس جیسے کام انوالو رہی ہے. ظلم ہوتا ہے یہاں پہ, اگر وہ پارلیمنٹیرینز کی طرف سے ظلم ہو, بیوروکریسی کی طرف سے ظلم ہو, پولیس کی طرف سے ظلم ہو, کسی بھی ادارے کی طرف سے ظلم ہو, یا اشخاص کی طرف سے ظلم ہو, زیادتی ہو, تو ہمیشہ پاسبان نے مظلوموں کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ کھڑی ہیں. ہم لائف فورم کے تھرو, ہمارے پاس ایک وکلا کا فورم ہے, ہمارے پاس ڈاکٹرز کا کونسل ہے, ایک فورم ہے, ہمارے ڈرائیورز جو ہے لوکل ٹرانسپورٹ کے ایک اپنی اس کی تنظیم ہے, ایک فورم ہے. ہمارے پاس ٹیچرز کا ایک فورم ہے. اچھا. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کا ایک ونگ ہے, اسٹوڈنٹس ونگ, جس کو پاسبان اسٹوڈنٹ ونگ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. ہر مختلف شعبہ زندگی سے ہمارے پاس ساتھی شامل ہے, اور ان کے اپنے اپنے ہم نے فورم بنائے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. انٹرنیشنلی سطح پہ جب ظلم ہوتا ہے, وائلیشن ہوتی ہے, بیسیکلی ہم کام کر رہے ہیں سارے ملک میں ہیومن رائٹس کے لیے, ہم اچھا. ہیومن رائٹس پروٹیکشن کے لیے کام کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ویلفیئر آرگنائزیشن بھی ہے پاسبان. ٹھیک ہو گیا. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ ممبرس ہیں, اور پاکستان کے ساروں صوبوں میں ہماری نمائندگی ہے, اور خاص کر پختونخوا میں الحمدللہ تقریباً 90% اضلاع میں ہماری ایک سیٹ اپ موجود ہے. ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا قاری صاحب، پاسبان جو تنظیم ہے ماشاء اللہ وہ بہت ہی فلاحی کاموں میں آگے آگے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ذرا افغان مہاجرین کی طرف ضرور آنا چاہوں گی، آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ پی کے جو علی گبن گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھی انکاری ہیں افغان مہاجرین کی واپسی کے، ٹھیک ہے، لیکن وہ وفاق کے احکام سے بھی جو ہے احکامات بھی نہیں مان رہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ کوئی کہنا چاہیں اس پہ؟ پروین صاحبہ، جہاں تک ہمارے سی ایم گنڈاپور صاحب کا تعلق ہے اس معاملے سے، تو ان کا اپنے ایک نقطہ نظر ہوگا، لیکن ہم بحیثیت پاسبان پاکستان کے ایک رکن کے ہوں. اور بحیثیت پاسبان پاکستان کے ایک پریزیڈنٹ کے، جو ہمارے اس کے اوپر جو ہمارا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ افغان ہمارے پشتون بھائی ہے، ہوں. یہ افغان مہاجرین ہمارے پاس ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ گزشتہ کم و بیش 40 سالوں سے رہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے پاکستان کے بہن بھائیوں کے ان کے ساتھ رشتے استوار ہوئے، ان کا یہاں پہ ایک بزنس کاروبار چلا، ان کو ہم نے کبھی غیر سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ اپنا سمجھا، اور وہ ہم اب سمجھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ چونکہ مسلمان ہیں، ہوں. تو بحیثیت مسلمان ہم ان کو جب مہاجر کہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہی ہم انصار بھی تصور کرتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں جب مکے سے مدینہ ہجرت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو ان کے ساتھ جو جا رہے ہو تو وہ سارے مہاجر ہوتے ہیں، بالکل. اور جو مدینہ والے ہوتے ہیں وہ انصار ہوتے ہیں، وہ نصرت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی وہ انصاری کہلائے. تو پاکستان کی جتنی بھی عوام ہیں، وہ کسی بھی زبان بولتے ہو، ان کی لینگویج کوئی بھی ہو، تو وہ سارے کے سارے انصار ہے. تو ہم نے انصاری کا روپ دھارنا ہے، انصار بن کے ان کو دکھانا ہے.
اس کے علاوہ ایک دوسری چیز پہ آتا ہوں. افغان چونکہ من حیث القوم سارے پشتون ہیں، اور ہم پختونخوا کے عوام جو ہے یہ 95% پشتونوں پر مشتمل ہے، ایسا ہی ہے. اور ہم افغان کو کبھی بھی اپنے سے الگ تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ ہمارے بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، ہمارے پشتون بھائی ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری سوچ ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے. ہم پاکستانی ہیں، وہ افغانی ہے. افغانستان ہمارا ایک برادر ملک ہے، اور تمام ممالک میں جو سب سے زیادہ قریب ہمارے ہیں وہ افغانستان ہے. ہوں. تو افغانستان کے ساتھ ابھی چند مہینوں سے حالات کچھ کشیدہ چل رہے ہیں. چونکہ آپ کا یہ چینل انٹرنیشنل ہے، ہوں. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ گزشتہ نصف صدی سے جو افغانستان کو یہ دو بڑے ہاتھیوں نے کھیل کا میدان بنایا ہوا ہے، بشمول پختونخوا کو، یعنی پشتون بیلٹ کو. پشتون بیسیکلی ایک بہادر قوم ہے اور جذباتی قوم ہے، اور خاص طور پہ مذہب پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو مذہب کے نام پہ بڑکایا گیا. کبھی سوویت یونین کے خلاف امریکہ نے استعمال کیا ہے، کبھی ابھی دوبارہ جو یہ حالات بنتے جا رہے ہیں، دوبارہ ان کو جو ایشین بلاک بن رہی ہے ان کے اگینسٹ ان کو استعمال کرنے کے لیے دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے. تو ہم پاسبان پاکستان آرگنائزیشن کا جو موقف ہے اور جو ہمارا مطالبہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اور اپنے پاکستان کے ارباب اختیار سے بھی، یہ کہ خدا نے اس پشتون بیلٹ کو مزید بارود کا ڈھیر مت بنائے. ہمارے پشتون در بدر ہوئے، جنگ ان سفید ہاتھیوں کا ہے، ہمارا کوئی لینا دین نہیں ہے. جنگ بڑی طاقتوں کا ہے. اپنی معیشتوں کو سنبھالنے کے لیے، اپنی داغ بٹھانے کے لیے انہوں نے جو خطہ تجویز کیا ہے وہ یہ پشتون بیلٹ کو تجویز کیا. یہیں پہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں. جنگ ان کا، ہوں. سپاہی مرنے والے اور مارنے والے ہمارے پشتون. جنگ ان کا، بم جو پوڑے جا رہے ہیں، میزائل جو مارے جا رہے ہیں، گولیاں جو برسائی جا رہی ہیں پشتونوں پر. جنگ ان کا، گھر پشتونوں کے اجڑ رہے ہیں. جنگ ان کا، کاروبار پشتونوں کا تباہ ہو رہا ہے. جنگ ان کا، بچے پشتونوں کے یتیم ہو رہے ہیں. جنگ ان کا، خواتین بیوائے پشتونوں کی ہو رہی ہیں. جنگ ان کا، نوجوان پشتونوں کے مر رہے ہیں. جنگ ان کا، اور زندگی اجیرن پشتونوں کی ہو رہی ہے. جنگ ان کا، تضحیک کا نشانہ پشتونوں کو بنایا جا رہا ہے. جنگ ان کا، ناسور پشتون بیلٹ کے لیے بنایا گیا ہے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تفریق کو، اس ظلم کو، اس جبر کو، اس ناانصافی کو، یہ ہیومینٹی کے خلاف، ہیومن رائٹ کے خلاف، یہ جو ان کی پالیسیاں ہیں، یہ پالیسیاں چینج کرے، یہ اصول وضع کرے. انٹرنیشنل سطح پہ انٹرنیشنل کمیونٹی، خواہ وہ اقوام متحدہ ہو یا یورپین اتحاد ہو، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم یورپی ہونے سے پہلے انسان بھی ہیں. تو کیا انسانیت نہیں رہی؟ بحیثیت انسان انہوں نے کبھی نہیں سوچا
کہ یہ جو در بدر ہو رہے ہیں یہاں کے یہ نہتے لوگ، اسلحہ تم لوگوں نے دیا ان کو، میزائل تم لوگوں نے ان کو دیے، ڈالر تم لوگوں نے ان کو دیے، وسائل تم لوگ فراہم کر رہے ہو ان کو اجاڑنے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں فردین صاحبہ اس سارے سوچ کو، اس سارے تصور کو بدلنا ہوگا۔ ہم پاسبان اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہم اگر افغانستان کے بھائیوں کے حمایت میں کڑے ہیں کہ ان کو در بدر تم لوگوں نے کیا، میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ افغان ریفیوجی کو ریفیوجی بنایا تم لوگوں نے، استعمال کیا تم نے یہاں کے ارباب اختیار کو، جو یہاں کے ان کے ٹاؤٹ ہے، جو یہاں پہ ان کے کلونے ہیں، جو یہاں پہ ان کے دلال ہے، جو یہاں پہ ان کے چیلے ہیں، جو یہاں پہ ان کے نوکر ہے، جو یہاں پہ پاکستان میں ان کے غلام ہے، ان کو بھی کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پشتون ایک منظم، ایک مذہبی سوچ رکھنے والی، ایک وفادار، مخلص، وطن اور مٹی پہ مر مٹنے والی قوم ہے۔ اس قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ بند کیا جائے، اس قوم کو نہ اس نہج بلایا جائے۔ افغانستان کی ہسٹری دیکھیں پردین صاحبہ، گزشتہ 400-500 سالوں سے کسی ایک بھی بیرونی ملک نے ان پر اپنا تسلط قائم نہیں رکھا۔ بڑی کوششیں کی لوگوں نے، بڑے ملکوں نے جنگیں لڑی، لیکن افغانستان کی مٹی اس طرح ہے، افغانوں کی مٹی ایسی ہے، افغانوں کی سوچ اور ضمیر ایسی، وہ مر مٹتے ہیں لیکن کبھی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ پشتون ہیں سارے، پشتون کبھی غلامی قبول نہیں کریں گے، کسی بھی روپ میں غلامی۔ پشتون کو تم اخلاق سے مار دیتے ہو، پختون کو تم مہربانی اور احسان سے مار دیتے ہو، اور ان سے پھر ایکسپیکٹیشن اس طرح تم رکھتے ہو کہ پشتون کو پشتون ہی کے خلاف لڑاتے ہو، پشتون کو پشتون کے خلاف کھڑا کر دیتے ہو۔ تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں، سٹینڈ نہیں کریں گے افغانیوں پہ۔ کیوں سٹینڈ نہیں کریں گے؟ جب اب یہاں سے وہ جا رہے ہیں، یہاں پہ ان کے بچے پیدا ہوئے آئین پاکستان کے تھرو، آپ آئین میں دیکھیں ایک ایکٹ بنی، اس ایکٹ میں یہ قانون پاس ہوا، اور وہ قانون پاس ہوا ہے 74 میں۔ ایک ایکٹ بنی کہ جو پاکستان میں بچہ پیدا ہو جائے وہ پاکستانی کہلائے گا۔ یہاں پہ اس وقت پاکستان میں افغان ریفیوجی 80 لاکھ موجود ہے، رجسٹرڈ کوئی 22-23 لاکھ ہے، بقیہ غیر رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ 80 لاکھ تک پہنچے کیسے؟ اگرچہ یہ جب آ گئے تو 15-16 لاکھ افغانی تھے، اس 40 سالوں میں آپ اندازہ لگائیں تو سب پاکستانی پیدا ہوئے یہاں پہ۔ آپ کا آئین، ہمارے پاکستان کا آئین کہتا کہ یہ جو پاکستان میں پیدا ہوا وہ پاکستانی کہلائے گا۔ جو یہاں پہ جنہوں نے انلیگلی کارڈ بنائے، پاکستان کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے جو انلیگلی کارڈ بنائے، ہم پاسبان کبھی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے اگینسٹ ہیں، لیکن آئین یہ کہتا ہے جو میں نے اب بتایا آپ کو، بالکل یہ جائیں۔ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنے اپنے وطن کو جائے، ہمارے بھائی ہیں، یہاں بھی ہمارے بھائی ہیں، وہاں بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے جائیں، لیکن اس انداز سے ان کو رخصت کرے جس طرح انصار بن کے رخصت کرے نا، ان کو انصاریوں نے جس طرح مہاجرین کو رخصت کیا، ان کے ساتھ سب کچھ شریک کر کے اب جاتے جاتے ان کے ساتھ حتی کمیز رویے، ان کے گھروں کا سامان رہ جاتا ہے،
وہ اپنے قیمتی سامان کو اونے پونو یہاں پہ بیچ دیتے ہیں، ان کے گھر کے راشن کی پیٹیاں تک وہ چھوڑ جاتے ہیں، پولیس پکڑ کے کیمپوں میں ٹھونس دیتی ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیا وائلیشن نہیں ہے ہیومنٹی کی؟ ہم اس کے اگینسٹ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ باعزت طریقے سے ان کو محفوظ راستہ دے، محفوظ طریقے سے ان کی روانگی کی اسباب پیدا کریں، صحیح۔ نہ کہ ذلیل کر کے نکال دیا جائے، کیونکہ اب یہ جب جائیں گے افغانستان کے، یہ پاکستان کی سفیر بن کے جائیں گے، اچھے اخلاق سے ان کو رخصت کریں گے تو حالات اچھے ہو جائیں گے۔ ہم کبھی بھی کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ خراب حالات کے متحمل نہیں ہو سکتے، بالکل۔ اور نہ کبھی اس کو ہم پروموٹ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ قاری صاحب آپ سے بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، لیکن یہاں ایک وقت ہوا ہے بریک کا، تو ناظرین ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور یہیں سے جو ہے ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور قاری صاحب سے ہم اگلا سوال پوچھیں گے کہ قاری صاحب جس طرح آپ نے پہلے جو ہے ذکر کیا کہ افغان مہاجرین جو ہیں پچھلے 40 سالوں سے تقریباً ہمارے ہاں جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے کاروبار کی، شادی کی، ہمارے ہاں سب کچھ کیا، لیکن جب ہمارا پاکستانی وہاں کاروبار کے لیے افغانستان جاتا ہے تو وہ مار دیا جاتا ہے، تو اس پہ آپ کچھ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ جی محترمہ، دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ مار دیے جاتے ہیں، تو ابھی تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا، ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ افغانستان میں یہاں کی لیبر گئی ہے اور وہاں پہ انہوں نے، پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی لیبر پاکستان کی، وہاں پہ کام کرتے تھے، لیکن جب سے یہ طالبان گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہاں پہ ماحول ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو جب طالبان کی گورنمنٹ نہیں تھی اس وقت بھی یہ لوگ بہت زیادہ وہاں پہ کام کرتے تھے، کوئی ایسا ایشو نہیں آیا تھا۔ ایک آدھ کیس اس طرح آیا تھا کہ وہاں کے ٹھیکیدار پہ ان کو پیسے نہیں دیا کرتے تھے، اچھا، اس طرح کا کیس آیا تھا کہ یہاں پہ کام کر دیتے تو پھر مہینے کے بعد جب یہ آتے تو پھر ان کے پیسے روک دیا کرتے تھے، اس طرح کے پھر اس حوالے سے ہم نے اس میں کام کیے ہیں۔ مطلب پاکستانی وہاں محفوظ ہے اگر جاتے ہیں؟ بالکل وہاں پہ محفوظ ہے، پاکستانی اگر وہاں پہ کام کرتے۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ یہ جو افغانستان کے سے افغانی جو کو نکالنے والا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ابھی تھوڑے سے میں یہ اپنے بھائیوں پاکستانی بھائیوں کو کہوں گا کہ بھی اب تھوڑا سا محتاط ہی رہے تو بہتر ہے، کیونکہ جب یہ یہاں سے جاتے ہیں تو عجیب سے سچویشن میں یہ جاتے ہیں، یہ لوگ ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو میرے خیال میں بہت مناسب نہیں ہے کہ یہ لوگ اگرچہ وہ انہیں اور پشتون روایات کے وہ پابند ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل جا سکتے ہیں، اور وہاں کے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، یہاں کے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، کوئی ایسا ایشو سامنے نہیں آیا، ٹھیک اور جہاں پہ بھی آ جاتا ہے تو ہم ضرور اس پہ بولتے ہیں، ہم ضرور اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اچھا آپ یہ بھی بتائیے کہ تاجروں کو بھتے کی کالیں بھی زیادہ تر جو ہے نا افغانستان سے موصول ہوتی ہیں، تو اس پہ آپ کچھ کہیں؟ ہاں جی بالکل، ایسی بات ہے کہ وہ کچھ یہاں پہ جو افغانی کاموں کی یہ ہجرت کر کے یہاں پہ جب آ گئے ہمارے بھائی، اب وہ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے چلے آ رہے تھے، تو کچھ یہاں کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، کچھ ان کے ثبوت کے ساتھ اپنے ان کی کاروباری معاملات تھے، اور افغانی تو بڑے بڑے تاجر ہیں، کچھ افغانی معاملہ، کچھ لوگوں نے کچھ افغانوں کے روپے روک لیے، ٹھیک۔ تو جب کچھ لوگوں نے روپے روک لیے تو انہوں نے پھر وہاں سے کالے کر کے ان سے اپنے وہ پیسے طلب کر لیے کہ بھئی وہ پیسے دے دیں، پیسے نہ دینے کی صورت میں تمہارے ساتھ اس طرح کریں گے، لاس کریں گے، میزائل ماریں گے اور ہینڈ گرنیڈ پھینکیں گے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ اب اس کو دیکھا دیکھی کریمنلز نے، اس قسم کے کیسوں کو دیکھ کے کریمنلز نے یہ طریقہ اپنا لیا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ٹھاک بات ہے، پہلے تو یہ ڈاکے ہوا کرتے تھے اور بڑی بڑی چوریاں ہوتی تھی نا، تو کہتا ہے یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، کریمنل نے
ٹرینڈ بنا لیے، اپنا طریقہ کار بنا لیے کہ وہاں سے کال کر کے وہاں یہاں سے فون ادھر سے کر کے یار ایک فون اس کو لگا لو، فلاں کو اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، اس کو فون لگا لو. تو جب وہ یہ کام بیسیکلی کرمنل کر رہے ہیں. اچھا. پاکستان میں کرمنل نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کرمنل نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے کیا یہ گنڈے بدماش یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ اسلحہ کلچر نہیں ہے کیا، یہاں پہ یہ دندناتے نہیں پھر رہے، قبضہ مافیا نہیں ہے، لینڈ مافیا، قبضہ مافیا. اور یہ سب سے ہٹ کر کی کیا یہ کرپٹ مافیا موجود نہیں ہے یہاں پہ. تو اس طرح ہر قوم میں، ہر لوگوں میں، ہر ملک میں اچھے اور برے تو ہوتے ہیں. تو جو برے ہوتے پکڑے ان کو، جو برے ہوتے ان کو فرق کردار تک پہنچائے. ہم بھی ساتھ دیں گے، ہم بھی ساتھ کھڑے رہیں گے. اب ہم استعمال کریں، ہمیں لے جائیں، ہمیں وسائل دے دیں، ہم پکڑ کے لے آئیں گے. تو جو برا کرتے ہیں ان کے ساتھ برا ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں تاجر برادری کو تنگ کرنا، کیونکہ پاکستان چل ہی رہا ہے تاجروں کی بہاف پہ. اب جب تاجر محفوظ نہیں رہے گا اور اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی سرمایہ کاری کی، وہ مطمئن نہیں ہوگا تو وہ کیسے سرمایہ کاری کرے؟ مطلب افغانی جو بھتے کی کالز کرتے ہیں آپ کے حساب سے وہ ایک افواہ ہے، کنفرم ایسا کچھ نہیں ہے، حقیقت میں ہوتا نہیں ہے؟ نہیں جی، افواہ نہیں ہے، افواہ نہیں ہے. بہت سارے کیس اس طرح ہوئے. میں نے جس کی وضاحت کی کہ سٹارٹ اس کا اس طرح ہوا تھا کہ ان کو لوگوں کے پیسے روکے گئے تھے، جی جی. تو انہوں نے کال کیے، اس کو دیکھا دیکھی جب انہوں نے فوراً پیسے دے دیے تو ان کو دیکھا دیکھی کرمنل نے یہ طریقہ بنا لیے. پیٹر کے پاس پیسے ہیں ان کو کالے کرنا. ابھی بھی اکا دکا کالے ابھی بھی آتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو آتی رہتی ہیں. لیکن ہمیں تو دیکھو ہماری یہ جان اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی بزدل ہوگا تو وہ دب جائے گا تو وہ دے دے گا، جو بزدل نہیں ہوگا اور ان کے پاس حلال کا مال ہوگا وہ 1 روپے بھی نہیں دے گا. وہ جن کے پاس جنہوں نے حرام اور ناجائز طریقے سے جمع کیا ہوا ہے وہ تو ڈر کے ماری بھی دے گا. باقی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کی وہ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، صحیح. سفاری طور پر بھی اس کے ساتھ اگینسٹ بات ہونی چاہیے. اگرچہ حکومت پاکستان کر رہی ہے، ان کے ساتھ باتیں کی کئی دفعہ، جو وہاں سے یہاں پہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کی بھی ہے. صحیح. اور اس آپ کے چینل کے توسط سے میں ان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، ہمارے افغان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گی، ہم اور آپ ایک ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں. بالکل. اگر ہم اور آپ ایک بن کے اور مخلص بن کے کام کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکتی. صحیح بات. اگر ہم آپس میں بٹ گئے تو جو حال ابھی ہمارے فلسطینی بھائیوں کا ہے، تو اس دور سے تو افغانستان ہمارا بھائی تو گزر چکا ہے، تو یہ ہمارا بھی. تو اس سے گزارش ہے میری کہ آپ ایک بن کے رہے، پاکستان اور افغانستان ایک بن کے رہے تو یہ خطہ محفوظ رہے. اچھا، پاکستان میں جو وارداتیں ہوتی ہیں چوری اور ڈکیتی کی، اس میں بھی تو افغانی ملوث ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کے حق میں ہیں کہ وہ رک جائیں یہاں پر اور نہ جائیں؟ جی بالکل بالکل ہوتی ہیں. اس میں یہ کہوں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو چوری ڈکیتی ہوتی ہیں یا اغوائی ہوتی ہیں تو اس میں بالکل افغانی شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ افغانی اس میں زیادہ سے زیادہ 10% شامل ہوں گے. 10% افغانی شامل ہوں گے، باقی تو سارے یہاں کی سارے لوکل کر رہے ہیں، یہاں تو پاکستانی شامل ہوتے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ساتھ افغانیوں کو ملا لیتے ہیں. میں نے شروع میں بتایا نا کہ افغانی یہاں پہ 40-45 سال سے رہ رہے ہیں، تو یہاں پہ اوپر بڑے یہاں کی ایک گلی ایک محلہ ان کو معلوم ہے، ایک شخص اس کو جو وہ جانتے ہیں، ایک کام کاروباری کو وہ جانتے ہیں. تو لازمی بات ہے، اور جو کرمنل ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، تو کرمنل کو ساتھ ملا لیتے ہیں. اور تو کرمنل تو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، یہ پختونخوا میں بھی ہیں، پشتون میں بھی کرمنل ہیں، اس طرح کے کام کرنے والے. تو افغانی میں نہیں ہو سکتے، وہ عربوں میں بھی ہیں، وہ یورپ میں بھی ہیں. وہاں پہ کیسینوں میں جا کے کتنے لوگوں کو مارا جاتا ہے، اسکولوں میں جا کے مارا جاتا ہے. وہاں پہ کتنی بڑی بڑی ڈکیتیاں چوریاں ہوتی ہیں. یہ وینوں کا لوٹنا، یہ جو ٹرینڈ چلی ہے تو یورپ سے چل کے آ گئی ہے یہاں پہ. یہ کام تو سارے وہ پہلے کرتے رہے ہیں. تو برے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. مطلب تو اب اس افغانیوں کو کو افغانستان کے ساتھ افغانیوں کے ساتھ جوڑنا، میں اس کو زیادتی سمجھتا ہوں. نہیں، جو میں غلط ہیں تو وہ غلط ہیں، ان غلط کے اگینسٹ کام ہونا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو فرق کردار تک پہنچانا چاہیے. میں تو کبھی بھی ان کے حمایت میں نہیں ہوں. میں تو معصوم بے گناہ ہوں، کوئی جو لٹ پٹ کے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، ہتھیلیاں چلا رہے ہیں یا آئس کریم بیچ رہے ہیں، غبارے بیچ رہے ہیں، میں تو ان کا رونا رو رہا ہوں. جن کے گھر میں کوئی کمانے والا ہے ہی نہیں ہے.
خواتین بیوائی بچے جوان پڑی ہوئی ہے گھر میں، جوان سارے مر گئے، میں تو ان کا رونا رو رہا ہوں. صحیح. ہم جو پاسبان رو رہے ہیں تو ان کے لیے رو رہے ہیں، جیسے ان کے کمانے والے نہیں ہیں. بچے جو یہاں پہ کب ابھی ہمارے پاکستانی بھائی، پختونخوا کے بھائی ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی تواسط سے ان کا وہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ کچے مکانوں میں، کچے جھونپڑیوں میں وہ رہ رہے ہیں. ان کی کون سے یہاں پہ شیش محل ہے یا محلات ہے یا محلات میں وہ رہ رہے ہیں. بالکل. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو محلات میں رہ رہے ہیں، وہ تو ابھی بھی رہ رہے ہیں، ان کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا. یہ تو المیاں ہیں. ہم لوگوں کے طاقتوروں کا تو یہ المیاں ہیں کہ جو اچھے اچھے گھروں میں رہتے ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑے بڑے کاروباری ہیں، ان کو تو کوئی ہاتھ ڈالتا ہی نہیں ہے، ان سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جو پوچھتے ہیں تو یہ فوارے بیچنے والوں سے پوچھتے ہیں، سبزیاں بیچنے والوں سے پوچھتے ہیں، گنڈیریاں بیچنے والوں سے پوچھتے ہیں. صحیح. یہ جو پوچھتے ہیں یہاں پہ بوٹ پالش کرنے والوں سے پوچھتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں. ہوں. وہ تو کرمنل تھوڑی ہوتے ہیں. صحیح. مطلب اکیلے افغانیوں کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. نہیں جی، میں اکیلے افغانی قصوروار نہیں ہے اس میں. صحیح ہو گیا. اچھا قاری صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ پاسبان جو تنظیم ہے وہ تو عوامی خدمت میں بہت زیادہ آگے ہے، تو کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ یہ سیاست میں بھی انٹری دیں گے تھوڑا سا؟ ہاں جی، بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے. پاسبان بیسیکلی انسانی حقوق کے تحفظ کا علمبردار ہے اور سماجی فلاحی تنظیم ہے. ہوں. اس کا کسی بھی سیاسی، مسلکی، لسانی، جماعتی کسی بھی طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا. انشاءاللہ العزیز پاسبان کبھی سیاست میں ہاتھ پیر مارے گی، کبھی بھی نہیں کرے گی. یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا عہد ہے سارے پاکستانی قوم سے بھی اور ہر کسی سے کہ بینگ پاسبان. اگرچہ اس وقت ہمارے اقتدار میں پاسبان سے گئے ہوئے لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ، پارلیمنٹیرینز پاسبان سے سیکھ کے گئے ہیں. ہم پاسبان تو بیسیکلی ایک شعور دیتے ہیں، ایک آگاہی دیتے ہیں، ایک نصب العین سمجھا دیتے ہیں، حق لینے کا ایک طریقے سمجھا دیتے ہیں، بات کرنے کا ایک گر اس کو سکھا دیتے ہیں، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا ایک ہنر اس کو سکھاتے ہیں. یہ پاسبان کا بیسیکلی مشن ہے. تو جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو اپنے لیے کام کرتے ہیں، جو مفاد پرست ہوتے ہیں، تو وہ کوئی سیاست میں جاتا ہے، وہ کوئی اپنی پارٹی بنا لیتا ہے، جو کچھ کرتا ہے کرے. پاسبان کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پاسبان ایک غیر سیاسی للہ فلہ کام کرنے والی کارکنوں کی، نوجوانوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، بچیوں کی ایک ایسی جماعت ہے جس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. سارے سیاستدان ہمارے لیے قابل احترام ہیں، علاوہ ان چوروں لٹیروں کے جو سیاست کے نام پہ اپنی اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں. ان کو کبھی بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی پارٹی میں ہو. صحیح. اچھا پاسبان تنظیم جو ہے وہ تو ظلم کے خلاف بہت آواز اٹھاتی ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف کبھی کچھ کہا نہیں ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو دہشت گردی کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کہتے کیسے. فرزین صاحبہ، دہشت گردی کا جو کنسیپٹ ہے یہ بیسیکلی 9/11 کے بعد اڈاپٹ کیا گیا. دہشت گردی ہر اس عمل کو، ہر اس بات کو، ہر اس کام کو کہا جا رہا ہے جو امریکہ کے اگینسٹ ہو، جو یورپی یونین کے اگینسٹ ہو. یہ کھول کے بتا رہا ہوں میں. دہشت گردی ہر وہ کام ہے جو امریکہ کے اگینسٹ ہو، جو یورپ کے اگینسٹ ہو، جو برطانیہ کے اگینسٹ ہو، جو اسرائیل کے اگینسٹ ہو، اور جو غیر مسلموں کے اگینسٹ جو بھی کام ہو اس کو دہشت گردی کہتے ہیں. اور جو ان کے ٹاؤٹ ہے، جو بیرونی آقاؤں کے جو ٹاؤٹ ہے، جو ان کے زرخرید غلام ہیں، ان غلاموں کو کچھ کہنے والے الفاظ کو، کام کو، ایکٹیویٹی کو بھی دہشت گردی کہتے ہیں. یہ دہشت گردی کا کنسیپٹ انہوں نے اس طرح بنایا. اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں. اب دیکھا دہشت گردی ہوتی ہے ہمارے ہاں، ہم نے جو
سمجھا ہے کہ دہشت گردی، بم بلاسٹ کرنا، خودکش کرنا، بے گناہ لوگوں کو مارنا، راکٹ مارنا، بتخوری کرنا، بتہ مانگنا، اغوائی کرنا، روپوں کی لیے اغوا برائے تاوان جسے کہتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرنا، مملکت خدا داد پاکستان کی اگینسٹ کوئی کام کرنا، ہم اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، ہم اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے اگینسٹ ہیں۔ 9/11 کے بعد آپ نے کہا کہ پاسبان اس کے حوالے سے کچھ کرتی نہیں ہے، میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں آپ کو یہ بات صحیح کہ 9/11 کے بعد جب یہ لفظ اڈاپٹ ہوا تو ساری دنیا امریکہ کو تسلیہ دے رہی تھی کہ یہ تو بہت برا ہوا آپ کے ساتھ، یہ 2 جہاز انہوں کے 2 ٹاوروں کو، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اڑا دیا ہے۔ ساری دنیا یہ کہتی رہی، واحد ایک پاسبان تھی، اور یہ امریکہ پر تول رہا تھا کہ میں افغانستان پہ، یہاں پہ اسامہ بن لادن ہے، اور اسامہ بن لادن وہ ہمیں حوالے کرو، ہمیں دے دو، یا جو ہے نا ہم اس پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ یہ ساری پلاننگ تھی سر، پلاننگ تھی۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ سب ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ جس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہو رہا تھا اس دن 4,000 یہودیوں نے چھٹی کی تھی، نہیں گئے وہاں۔ ابھی چھوٹی بات تھوڑی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں آج تلواروں کے لیے کہ تھوڑا سا سمجھے۔ تو جب یہ افغانستان پہ حملہ کر رہے تھے، جیسے انہوں نے حملہ کیا افغانستان پہ، انہوں نے حملہ کیا، تو اگر ساری دنیا میں جو سب سے پہلے اس کے اگینسٹ نکلا ہے اس دہشت گردی کہ ہم اس کو دہشت گردی کہتے تھے، تو وہ پاسبان نکلی ہے۔ وہ پاسبان نکلی ہے، اور قاری مسیح پول اس کو لیڈ کر رہا تھا، اس جلوس کو، اور ہماری وہ پروٹیسٹ ساری دنیا میں CNN پہ اور BBC پہ اور جو بھی انٹرنیشنل میڈیا ہیں وہ سب پہ بار بار وہ دکھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ ساتھ میں کمنٹری بھی کرتے رہے کہ بھئی یہ دہشت گردوں کا بڑا جو ہے نا یہ سپیچ کر رہے کہ بھئی یہ، تو ہم اس کے اگینسٹ سے۔ اب اس کے بعد آ جائے ڈماڈولا پہ ہے، بلاسٹ ہوا چندر مشرف صاحب کے دور میں، مدرسے پہ صحیح ڈرون حملہ کیا گیا، جس میں طلباء شہید ہو گئے، 80 طلباء شہید ہوئے، ہم اس کے خلاف نکلے۔ یہاں پہ وزیرستان میں دہشت گردیاں ہوئی، ہم اس کے خلاف نکلے، ہمارے پشاور کو لہو لہان کر دیا گیا، بالکل بلاسٹ، یہاں پہ ہزاروں سویلین شہید ہو گئے، یہاں پہ ہمارے پولیس کے آفیسرز اور جوان شہید ہو گئے، ہمارے پاک آرمی کے جوان شہید کر دیے گئے، مختلف جگہوں میں سارے پاکستان میں جہاں پر بھی کچھ ہوتا رہا ہم نکلتے رہے، وہ اس کو پہ پروٹیسٹ کیے، ہم نے اس پہ احتجاج کیے، اور ہم نے اس کی شدید لفظوں میں مذمت کی، اور ہم نے مطالبہ کیا کہ یہ کام ارباب اقتدار کو ہم نے مطالبہ ان سے کیا کہ یہ کام آپ کے مذمتوں کا نہیں ہے، آپ مذمت مت کریں، آپ مرمت کریں، مرمت کے لیے نکلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پاسبان تو ہمیشہ رہی ہے اس کے اگینسٹ، دہشت گردی کے اگینسٹ رہی، اس کے خلاف بولتی رہی ہے، ریکارڈ پہ سب موجود ہے۔ صحیح ہو گیا۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے اتنا زبردست اپنا جو ہے نظریہ اور پوائنٹ آف ویو جو ہے پیش کیا ہمارے افغان مہاجرین کے بارے میں، اور بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور آپ کی آواز جو ہے ہمارے ناظرین تک ضرور پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، آج کا آپ کو ہمارا براڈ کاسٹ کیسے لگا ضرور ہمیں نیچے کامنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم نئے اپنے براڈ کاسٹ کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان شابندہ فرزین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔